اکبر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر سب مل کر اللہ اکبر کہیں جب سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں سبحان اللہ اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا سب مل کر اللہ اکبر یہ مسجد ہے اس کا پہلا حق اس میں اللہ کا ذکر ہونا ہے مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا سبحان اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ کس کس کا یقین سب کا یقین ہے اور یقین کا اظہار یقین کی قوت کے ساتھ ہونا چاہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरा वो बंदा जो मुझसे डरेगा, मेरा वो बंदा जो मुझसे डरेगा, मैं उसको हर मुश्किल से निकालूंगा और रिज़्क़ उसको वहाँ से दूंगा जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। और सनन नबी दाऊद के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने फरमाया जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तग़फ़ार करता है, जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात और मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और रिज़्क़ उसको वहाँ से देता है जहाँ से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। सभी भाई, आपकी खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह से हमारे शान रमज़ान में भी हम सुनते हैं। तो हज़रत से सवाल करने से पहले मेरे दिल में एक ऐसी बात आती है कि आपकी जो पहली नात थी, आपकी जो पहली नात थी कहाँ लिखी और कहाँ पढ़ी? पहली नात मैंने पाकिस्तान में लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो एक ऐसी इल्तिजा थी जो अल्लाह ने अपने और अपने हबीब के दोनों के दरबारों से मकबूल फरमाई। वाह। और वो थी हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, वाह वाह वाह। सलाम के लिए हाजिर गुलाम। अच्छा मेरे हज़रत, ये मैंने आपको अभी याद इसलिए कराई, जी मुझे पता था इसका, और ये मेरी और वसीम की फेवरेट है। हाँ। वो तो आपसे दोस्ती है, वरना हम दोनों पढ़ दें उसको रोज़। नहीं, आप पढ़ें। देखिए नात का एक मामला है कि जो तोहफ़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र हो जाए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत में तकसीम फरमा दिया करते हैं। जब कोई नात खां या नात गो अपना हदिया हुजूर की बारगाह में पेश कर देता है तो वो उम्मत में तकसीम हो जाता है। अब वो उस शायर का या उस नात खां का नहीं रहता, उम्मत का हिस्सा हो जाता है। इंशाअल्लाह इस रमज़ान वसीम पढ़ेंगे हम इस नात को इंशाअल्लाह। हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर दे, पीर कमर शकूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए। हज़रत पिछली मरतबा भी तशरीफ़ लाए थे, अहलन व सहलन। ये इस रात की निस्बत से कि जो आदमी, जैसे अल्लाह के नबी का इरशाद है, जो तौबा इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसको हर मुश्किल से निकालते हैं, रिज़्क़ उसको वहाँ से देते हैं जहाँ से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये ज़रा थोड़ा सा हमें इसके बारे में कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बाबरकत रात शब तौबा की इस तकरीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को अपने बाबरकत घर में जमा होने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मौला क़ुद्दूस मेरा आप सब हज़रात का मिल बैठना, हाजिर बारगाह होना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। बहुत ही खूबसूरत बात जो नात के हवाला से कही गई कि जो सरकार का ज़िक्र एक दफ़ा कर दिया जाता है वो फिर उम्मत में बाँट देती है अल्लाह ताला की ज़ात। मैं इससे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का फैज़ ये है कि जो हुजूर का ज़िक्र करता है उसका ज़िक्र भी बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक का सदका बढ़ता है कि जो आका का नाम लेता है उसका अपना नाम जो है वो बुलंद हो जाता है। क्योंकि आज की रात तौबा और इस्तिग़फ़ार की रात है और तौबा तमाम नेक आमाल को बुनियाद फराहम करती है। सालिकाने राह हक़ का पहला कदम तौबा है। जब तक इंसान अपनी बदअमालियों से, गुनाहों से तौबा नहीं करता, उस वक़्त तक उसके अगले मामलात जो हैं, इबादात, बाकी चीज़ें उस वक़्त तक उस मुकाम क़बूलियत तक नहीं पहुँचती जब तक अल्लाह ताला की ज़ात उसकी तौबा को, बंदा तौबा करे, मालिक उसकी तौबा को कबूल फरमाए और फिर उसकी इबादात और बाकी तमाम मामलात उसके लिए फ़ायदामंद
اور نفع بخش ہوتی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی منہاج العابدین، آپ نے ایک کتاب لکھی عبادت گزاروں کے طریقے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ جو دونوں فرشتے کرامن کاتبین نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے ہیں وہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اپنے جھوٹ پہ تائب ہوتا ہے، اپنے پاک پروردگار کے حضور شرمسار ہوتا ہے، تو وہ فرشتے اس کے قریب آتے ہیں اور نظام قدرت جو ان کے ذمے ہے اس کو پھر جاری و ساری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی جن کے شہر میں ہم حاضر ہیں، یہ کراچی والے بھی، یہ میں فیصل آباد کمالیہ سے حاضر ہوں، آپ سب دور و نزدیک سے حاضر ہیں۔ مخدوم علی حجویری آپ کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر معاشرے کا جو بہاؤ ہے اسے اپنی طرف کھینچ کے لے گیا، وہ اپنی توبہ پہ قائم نہ رہا، تو اب اپنے دل میں نادم اور شرمسار ہو کر وہ سوچ رہا ہے کہ میں دوبارہ توبہ کروں تو کس منہ سے کروں، میں تو پہلی توبہ پہ ہی قائم نہیں رہ سکا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہاتف غیب سے ندا آئی کہ تو نے ہماری راہ میں توبہ کی، ہم نے اپنی رحمت کو تیرے قریب کر دیا۔ جب تو ہماری راہ سے دور ہوا ہم نے تجھے مہلت دی، ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر پھر ہماری بارگاہ پہ آئے گا تو ہماری رحمت پھر اسی طرح تیرا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی صبح کو توبہ کرے، رات کو توبہ کرے اور پھر اپنے اسی کام پہ نکل جائے، اس سے یہ معنی نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سچے دل کے ساتھ جب توبہ کر کے راہ حق پر آ جاتا ہے تو رحمت الہی اس کا بڑھ کر استقبال کرتی ہے۔ ایک بات اور ایک بتائیے گا، چونکہ میں نے آپ کی گفتگو سے پھر ربط دینا ہے، سبھی بھائی کو پھر زحمت دینی ہے نعت رسول، بلکہ یہ شرف بخشنا ہے، زحمت کیا ہے، تو مجھے بتائیے گا، اور ظاہر ہم آہستہ آہستہ ہم کریں گے، محفل کا مزاج بھی تبدیل اور ہم ذرا استغاثہ اور دعائیہ کلمات کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ابھی تک ہم نے حبیب خدا کا تذکرہ کیا ہے، نعت پڑھ رہے ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایک تذکرہ، یہ ایک بات ذہن میں آتی ہو کہ جناب آج تو شب توبہ ہے، رونے کی رات ہے، اور ظاہر ہے وہ سب ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن کیا یہ سوچنا ٹھیک ہے نا کہ ہر چیز کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، تو آج کی شب بار بار اگر اس کا تذکرہ کیا جائے جس کا ذکر خدا کو پسند ہے، یا اس کا وسیلہ دیا جائے جو خدا کے تعارف کا وسیلہ بنا ہے، تو وہ اتنا سازگار ماحول بن جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے تو پھر قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ اس محبوب کبریا کے وسیلہ کی عظمت تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب ان سے منشاء خداوندی کے خلاف کچھ سرزد ہوا کہ نبی سے گناہ تو ہو نہیں سکتا، وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ کی منشاء کے خلاف کچھ سرزد ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، گریہ کناں رہے، ان کی توبہ باب اجابت تک نہ پہنچی، قبول نہ ہوئی، اور ایک دن جب قبولیت کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں نے عرش کے ہر پائے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو فوراً خیال آیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو اتنی پسند ہستی ہیں کہ کیوں نہ میں ان کا واسطہ دے کر اپنے پاک پروردگار سے معافی طلب کروں، آدم کی شفاعت کا وسیلہ بنے محمد۔ اور جب ہمارے اور آپ کے ابو البشر سب انسانوں کے باپ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر پروردگار عالم سے معافی اور بخشش طلب کرتے ہیں تو وہی بات جو پہلے سنی نہیں جا رہی تھی ادھر سے ارشاد ہوا آدم اتنا بڑا وسیلہ دے کر صرف اپنی بخشش کیا کہنا ہے، چاہتے تو اپنی ساری اولاد کی بخشش اور مغفرت کروا لیتے، تو اس لیے آقا کا وسیلہ تو ایک ایسی بات ہے سیدھی سی بڑے آسان لفظوں میں، یہ علمی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آسان سی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی اللہ اور اس کا رسول مثال سے پاک ہے، میں اپنے پیغام کو عام فہم بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو کسی دوست سے، کسی بڑے سے، کسی بزرگ سے کوئی چیز چاہیے
تو آپ جو اس کا پیارا ہوگا اس کے ذریعہ سے اس تک پیغام پہنچائیں گے. یہ کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی علمی بحث نہیں ہے. صحیح صحیح. تو جو حضور کی ذات اقدس چونکہ اللہ کو ساری کائنات سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے بھی پہلے حضور کی شان اور حضور کی منزلت ان پہ واضح کی. ارشاد رب العزت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت تو عطا کرتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہیں میرے اس محبوب رسول پر ایمان لانا ہوگا اور ان کے دین کی مدد کرنا ہوگی. اور پھر اس کی وضاحت قدرت نے خود فرمائی کہ جب میرا وہ محبوب رسول آ جائے، اگر تمہارے دور میں تھوڑی آیتوں کو میں نے کم کیا، الفاظ کم کیے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب وہ میرا محبوب رسول آ جائے تو اپنی مسند نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر میرے اس محبوب کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا. اسی بات کا عملی مظاہرہ شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء نے حضور کی اقتداء میں کیا. سبحان اللہ. کہ ایک جگہ وسیم ایک جگہ ارشاد یوں آیا کتابوں میں کہ حضرت ابی بن کعب بڑے مشہور صحابی تھے اور قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے. تو ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں رات کے کا 1/4 حصہ اگر آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں اور باقی میں اللہ رب العزت جی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جی وہی فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے. تو یا رسول اللہ اگر 1/4 حصہ تو آپ کیا رہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور بڑھا دو اور اچھا ہے. اچھا. ہاں. کہا یا رسول اللہ اگر آدھا وقت دے دوں؟ کہا بہت خوب، اور بڑھا دو اور اچھا ہے. کہا یا رسول اللہ اگر 3/4 میں صرف آپ پر درود بھیجوں اور باقی اللہ کے ذکر میں؟ تو فرمایا بہت اچھا ہے، اور بڑھا دو اور اچھا ہے. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ پوری رات آپ پر درود بھیجتا رہوں؟ یا رسول اللہ اگر پوری رات آپ پر درود بھیجتا رہوں؟ کہا تو تیری دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ تو ورفعنا لک ذکرک جیسے حضرت فرما رہے تھے، یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ حسان بن ثابت نے وہ جو شعر ہے نا کہ ما ام مدحت محمدا بمقاله ما ام مدحت محمدا بمقاله مدحت محمد ورفعنه. کہ اے یا رسول اللہ جب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو میں دراصل آپ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو میں اپنا نام اونچا کر دیتا ہوں. جب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو دراصل میں اپنے آپ کو اونچا کر دیتا ہوں. آج وہی رات ہے. جی سبھی بھائی. کیا خوبصورت بات آپ نے کی جنید بھائی اور مولانا نے. جی میں جسٹ انفارمیشن دینے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب صحابہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ماہر قرآن مجید اور قاری قرآن تصور کیے جاتے تھے. نماز تراویح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت شروع کرائی تو ان کو نماز تراویح کا پہلا امام مقرر کیا. جی ماشاءاللہ. بہت خوبصورت بات کی وسیلے پر، اور آپ نے بھی جنید بھائی اس میں اضافہ کیا. وسیلے تک پہنچنے کے لیے جو شعور لازم چاہیے وہ ہے نسبت کا شعور، اور جسے نسبت کا شعور مل جائے وہ جب عشق کی زبان سے گفتگو کرتے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے. آخری نعت اسی پر ختم کرتے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کس کس تک پہنچا، یہ شعور کس کس تک پہنچا؟ بلند ہاتھوں سے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور
किसी को क्यों देखें और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें अपना सब कुछ